may be required for the due discharge of my duties. आपके बगैर कोई डिस्क्वालीफाई मुझे कर ही नहीं सकता। क्या जो दूसरा वजीर आजम आएगा तो वो दस्तखत करके दे देगा? नहीं हो सकता। It is a point of principle. Principally, Pakistan People's Party will not try the grave of Shaheed Mohtamma Benazir Bhutto come what may. मेरा फैसला नहीं है, पार्टी का फैसला। अगर कोई ज्यादा अजाब भी आ गया तो हम आवाम में चले जाएंगे, मगर किसी से भीख नहीं मांगेंगे। अवाम का दिया हुआ इख्तियार किसी और को इस्तेमाल नहीं करने देंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉसफायर। मैं हूं मेहर बुखारी। कानून अपने बहाव में रवां दवा है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को तौहीन अदालत केस में लाहौर हाई कोर्ट ने 5 सितंबर तक एक ओहदा छोड़ने की मोहलत दे दी है, जबकि NRO अमल दरामद केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 9 मुंतखब वजीर आजम से जवाब तलब कर लिया है कि वो स्विस हुक्काम को सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुकदमात खोलने का खत लिखेंगे या नहीं। अदालत ने नए वजीर आजम से कानून पर अमल दरामद करने की उम्मीद करते हुए उन्हें अटॉर्नी जनरल के हाथ जनाब यूसुफ रजा गिलानी के साथ होने वाले कानूनी सलूक का हवाला भी भिजवाया है। गोया वो सोच लें कि उन्हें गिलानी साहब जैसी मिसाल बनना है या कानून और अदल की तारीख में अपना नाम सुनहरी हरूफ से लिखवाना है। ये कानून का बहाव है। इसके साथ साथ सियासत का भी एक बहाव बराबर रवां दवा है। सियासत की मंतक भी निराली हुआ करती है, जो कानून के रंगों से बिल्कुल उलट। कानून अदनान मेंदरस को तो कभी भुट्टो को दार पर लटकाता है और सियासत इन पर एक सब्ज चादर तान देती है। गिलानी साहब का मामला ताजा बताजा है। उनके मामले में तारीख का फैसला कानून के हक में आता है या सियासत इसे भी वक्त के जबर से ताबीर करेगी, ये देखने के लिए इंतजार की शर्त लाजिम है। फैसला अब राजा परवेज अशरफ को करना है कि जो अदालती हुक्मनामे के बाद अटॉर्नी जनरल और वजीर कानून से मुशावरत भी कर चुके हैं, लेकिन आसार बता रहे हैं कि ना तो कानून अपने बहाव का रुख तब्दील करेगा और ना ही दरियाए सियासत की तुग़यानियां थमेंगी। हालांकि फ्रीकैन दरमियान का रास्ता तलाश कर सकते हैं। कानून इस सूरत में कि 6-8 माह की हुकूमत का मामला अवाम पर छोड़ दिया जाए कि जिस तरह अदालत उज़्मा ने अपने लिए 6 नुकात तजवीज़ भी किए थे। इनमें से एक ये भी था नाजरीन के लोग बेहतर मुनसिफ हैं, इंतखाबात करीब हैं और वो ये देख भी रहे हैं कि अदालत के फैसलों पर सियासत अपने रंग कैसे चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। पीपल्स पार्टी को हो सकता है कि अवाम अदालती फैसलों की इस बेतौकीरी की सजा दें, इसे हुकूमत का अहल ही ना समझें। दूसरा रास्ता हुकूमत के पास है कि वो स्विस हुकाम को बैरिस्टर एतजाज एहसन के तजवीज़ किए हुए मंतक के मुताबिक जो है वो खत लिख डाले। अगर कानून और सियासत का बहाव अपनी अपनी जगह रवां दवा रहेगा तो फिर अनफॉर्चुनेटली और अनडाउटेडली एक तूफान उठेगा। वापस आने का शुक्रिया। अगर सियासत और कानून का बहाव अपनी अपनी जगह रवां दवा रहा तो यकीनन एक तूफान आएगा। ये तूफान किस शक्ल में आएगा, क्या इस तूफान को अवॉइड किया जा सकता है? हमारे साथ आज इसी हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं पीपल्स पार्टी की रहनुमा आसमा अरबाब आलमगीर साहिबा, हमारा साथ दे रही है मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मारवी मेमन साहिबा, हमारा साथ दे रहे हैं ANP के सीनियर रहनुमा जाहिद खान साहब और सीनियर तज्जिया निगार हमारे साथ मौजूद हैं हारून रशीद साहब। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं जाहिद खान साहब आप ही से आगाज करूंगी। एक और वजीर आजम को अगर घर भेज दिया जाए तो इसका अवामी रद्द अमल आप कुछ देख रहे हैं? देखिए मेहर, जो सिलसिला शुरू हुआ है आपको मालूम है कि पहले कुछ सियासी पार्टियां फौज से मिलती थी और फौज के ज़रिए डिक्टेटर आ जाता और फिर उसी सहारे वो लोग कुर्सी में आ जाते। बदकिस्मती से अभी इस दफ़ा चूँकि वो रास्ता बंद हो चुका है तो सारी जो सियासी लड़ाई है वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं, जो नहीं होना चाहिए। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का अभी जो सिचुएशन है, अगर आप
6, 8, 10 مہینے پہلے دیکھتے یا سال پہلے دیکھتے تو ایک غیر متنازع آتا. اب چونکہ ڈیوائیڈ ہو گیا، وکلاء میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لائر میں بھی کافی رپ آ گیا اور عوام میں بھی ایک رپ آ گیا. تو میں یہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا شگون نہیں ہے بلکہ ایک بربادی ہے، اداروں پہ اعتماد کھو جانا. اس لیے تو اب اس صورتحال میں ہم پہنچ چکے ہیں جو اب ہے یہ ملک جس دلدل میں ہم پھنس چکے ہیں. میرے خیال میں ہمیں سیاسی لڑائیاں سیاسی میدانوں میں حل کرنی چاہیے، وہ عدالت کے دروازے پہ کٹکھٹانا نہیں چاہیے کیونکہ اس سے کسی کو فائدہ بھی نہیں ہے، نہ اداروں کو ہے، نہ جمہوریت کو، مگر خان صاحب اگر آپ اجازت دیں، اس دفعہ تو کسی نے نہیں کھٹکھٹایا نا. اس دفعہ تو NRO عمل درآمد امپلیمنٹیشن کیس کے اندر عدالت نے خود راجہ پرویز اشرف سے جواب طلب کیا ہے کہ وہ ارادہ رکھتے ہیں خط لکھنے کا کہ نہیں. خبروں کی زینت تو ان کے ارادے بن گئے ہیں مگر اب انہوں نے جواب بھی دینا ہے سپریم کورٹ کو. دیکھیں ایک بات واضح ہے مہر کہ یہ جو NRO کیس ہے اس میں صرف ایک خط سوئس والا مسئلہ نہیں ہے، اس میں 8,000 لوگ ہیں جو ایسے لوگ بھی ہیں کہ ان کے اوپر 10 یا 12 مرڈرز کیسز بھی ہے. اس کو تو آج تک ٹچ ہی نہیں کیا گیا، اس کو دیکھ نہیں کیا گیا. پھر اس لیے یہ ڈیوائیڈ جو عوام کی جو رائے ڈیوائیڈ ہوگی یا جو لائر کے رائے ڈیوائیڈ ہوگی اس کی مین وجہ یہی ہے. اگر ایک طرف مہران اسکینڈل بینک کو پس پش ڈالتا جا رہا ہے یا ڈیلے کیا جا رہا ہے، دوسری طرف 8,000 کیسز کو نہیں دیکھا جا رہا ہے اور ایک ہی کیس کی بار بار بات ہوتی ہے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ اس کے لیے سپریم کورٹ کے لیے ایک ایسے رائے بن رہی ہے جو ڈیوائیڈ نہیں ہونا چاہیے. اس ملک کی تباہی، اس قوم کی تباہی ہے کیونکہ عدالت پہ سب کو اعتماد ہونا چاہیے اور وہ انصاف کا تقاضا ان سے لوگ کرتے ہیں، انصاف کے لیے دیکھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ ہم سب لوگ اسی عدالتوں کے لیے ایک ڈکٹیٹر کے خلاف نکلے تھے اور ہم نے جدوجہد کی تھی. میں تو میرا ہاتھ تو اس شہر میں بھی زخمی ہوا تھا. جی بالکل. خان صاحب اجازت دیجیے. ماروی، سیاسی لڑائیاں سپریم کورٹ میں نہیں لڑی جانی چاہیے. اس کے بعد غیر متنازع سپریم کورٹ تھا. اب اگر فیصلہ ایک اور اس وزیر اعظم کے خلاف بھی آ گیا، اس کو بھی نااہل کر دیا جو اصولی طور پہ کر سکتے ہیں کیونکہ پہلے والے کو بھی اسی اصول کے اوپر کیا تھا، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ واقعی غیر متنازع ہو جائے گی سپریم کورٹ؟ بات ساری یہ ہے کہ اس وقت ملک میں ہو کیا رہا ہے. اس وقت ملک میں ایک لکیر ہے، اس لکیر کے لیفٹ سائڈ پہ وہ سارے لوگ بیٹھے ہیں جو قانون کی بالادستی نہیں چاہتے، جو کانسٹیٹیوشن کی بالادستی نہیں چاہتے، اور جو اپنی ایک آدمی کی وجہ سے، ایک فرد کی وجہ سے جس کے لیے چٹھی نہیں لکھی جا رہی، اس کی ایک آدمی کی بچاؤ کے لیے انہوں نے پورے ملک کو داؤ پہ لگا دیا. دوسری سائڈ پہ ایک اصولی موقف ہے اور وہ اصولی موقف یہ ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، کانسٹیٹیوشن کی بالادستی ہونی چاہیے، وہ چٹھی لکھنی چاہیے اور صرف عوام کی بات ہونی چاہیے. کرپشن والی چیزیں جو ساری ہم دیکھ رہے ہیں، جو یہ سارے لوگ مل کے کر رہے ہیں، چاہے وہ پہلے کے پرائم منسٹر ہوں، چاہے آج کے پرائم منسٹر ہوں، چاہے ان کے دوسرے سارے کچھ ہوں، چاہے ان کے اتحادی ہوں، چاہے جو بھی ہوں، وہ سب اب اٹس ناؤ ٹائم ٹو موو آن. سو وہ موو آن والے کون موو آن کرے گا؟ یہ اس لکیر کے لیفٹ سائڈ والے تو موو آن نہیں کریں گے. ڈر کیا ہے ماروی؟ ڈر کیا ہے؟ ڈر یہی ہے کہ عوام کے سارے ایشوز اب ڈر کی بات یہ ہو رہی ہے کہ موو آن کرتے ہوئے خاتم بدہن جمہوریت سے موو آن نہ آپ کر دیں کیونکہ یہ تو کوئی نہیں مانے گا، یہ تو کوئی نہیں چاہے گا. سوال آپ کے اینالسٹ بھی اٹھا رہے ہیں، تجزیہ نگار اٹھا رہے ہیں کہ انصاف کے سارے جھنڈے ابھی گاڑنے ہیں. نہیں دیکھیں، اگر جمہوریت کو کوئی نقصان دے رہا ہے تو کون دے رہا ہے؟ جو لکیر کی اس سائڈ پہ ہیں وہ دے رہے ہیں نقصان. جو لکیر کی رائٹ سائڈ پہ ہیں، جو رول آف لا کے لیے ہیں، جو جمہوریت کے لیے، وہ تو جمہوریت کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. تو سارے مسئلے تو انہوں نے خود کھڑے کیے، اپنے لیے کھڑے کیے ہیں. تو ان سے پوچھیں گے کیوں کھڑے کیے ہیں؟ اپنے لیے اور عوام کے لیے. کیا پیپلز پارٹی ایک اور وزیر اعظم کی نااہلی برداشت کرے گی؟ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم. مہر، آج تو ملک اس نہج پر کھڑا ہو گیا کہ سارا ملک یہ سوال کر رہا ہے کہ کیا یہ پیپلز پارٹی کے لیے، پیپلز پارٹی کو صرف یہ افیکٹ کرتی ہے؟ یہ جو آپ کے ملک میں کچھ دن پہلے جب ود اے اسٹروک آف پین ایک وزیر اعظم اور اس کی کابینہ کو ہٹایا گیا اور اس کو یہ تک نہیں کہا گیا کہ پلیز کنٹینیو ٹل دا نیکسٹ پرائم منسٹر. آپ مجھے بتائیں اس 4-5 دن وہ ملک کون چلا رہا تھا؟ اگر پاکستان کے 18 کروڑ عوام کو کچھ ہو جاتا، کہیں ایک نیوکلیئر پاور ہے، اگر اس کو کوئی ایشو اس ملک کو آ جاتا، کہیں فارن ایگریشن یا کوئی ایشو آ جاتا، کیا یہ سوال آپ اینالسٹ اور آپ میڈیا کیوں نہیں اٹھاتے کہ وہ 4 دن کے
پریزیڈنٹ آف پاکستان نے تو آلریڈی پاورز جو دیے وہ پرائم منسٹر کو دیے تھے, اس کا تو ایک فکسڈ مینڈیٹ تھا. تو کیا ایک سلیکٹیو جسٹس کے لیے سارے ملک کو آپ داؤ پہ لگا دیں گے؟ کیا یہ جمہوریت صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے اس ملک میں آپ لگے؟ سب داؤ پہ لگے تھے وہ 4 دن. مائنڈ یو, آپ مجھے سوال کا جواب دے دیں کہ ملک وہ 4 دن کون چلا رہا تھا, ہمیں تو نہیں پتا. ٹھیک ہے, کیونکہ کیا ہمارا جو ملک ہے, نہیں آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ جواب چلا رہا تھا نہیں, ملک 4 سالوں سے چل نہیں رہا, تو یہ 4 دنوں کی کیا بات ہو رہی ہے؟ تو 4 سالوں سے نہیں چل رہا. آپ وہ جواب دیں کہ نواز شریف صاحب نے پچھلے چیف جسٹس کے اپنے چیف جسٹس کے ساتھ کیا کیا, اپنے چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ کیا کیا, اپنے سپریم کورٹ کے اوپر کیا چڑھائی کی. اگر آپ وہ جواب دیں تو وہ دیٹ وڈ بی بیٹر. ایوریبڈی از ریسپانسبل فار دیئر پارٹی اینڈ دیئر گورنمنٹ. وی آر آسکنگ اے کوسچن کہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ 2 یا 3 پرائم منسٹرز کو دیں. کیا آج جو پاکستان کس حالات میں ہے, از دس دا وے کہ آپ ملک کو اتنے شدید مسائل میں گھرے ملک کو آپ ایک سلیکٹیو جسٹس کے لیے؟ اور اب بات یہاں نہیں ختم ہوتی. ایک کیس ابھی نکلا یا صدر صاحب کے اوپر, کیا 5 ستمبر تک, تو ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ایک دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے جمہوریت کے خلاف. پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ لوگ, ہماری ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمیں کل اپوزیشن میں بٹھا دے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے, یہ آ کے ہمیں بٹھا دے. آپ سے ملک نہیں چل رہا, ان سے ڈاکٹر نہیں سنبھالے جا رہے, اور کہنا یہ کہ دائرہ جمہوریت کے خلاف تنگ کیا جا رہا ہے ہوتا. آپ مجھے بتائیں کریں گے بات, یا جمہوریت کے خلاف کیا دائرہ تنگ کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے گزارا یہ ہے کہ انصاف کرنے سے نہیں دائرہ تنگ ہوتا اور اس سے مسائل نہیں پیدا ہوتے, انصاف نہ ہونے سے ہوتا ہے. دیکھیں اصول ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید میں, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. اگر متعین سزا دی جائے, قصاص ہے متعین سزا, جائز سزا, تو اس میں زندگی نمود پاتی ہے, معاشرے اس میں پروان چڑھتے ہیں. اور حدیث بھی ہے, وہ بار بار دہرائی جاتی ہے کہ اگر طاقتوروں کو سزا نہیں دی جائے گی تو قوم تباہ ہو جائے گی. کمزوروں کو تو سزا ملتی ہے, روز ملتی ہے کمزوروں کو. تو دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جمہوریت کی خرابیوں کا علاج جمہوریت کے اندر ہی ہوتا ہے. یا اب ایک میچور سسٹم ہے نا, 200-300 سال سے. آپ کو پتہ ہے ناقدین کیا کہہ رہے ہیں کہ ان طاقتوروں سے بھی اور بہت بڑے طاقتور ہیں. ٹھیک ہے, وہ جو بہت بڑے طاقتور ہیں ان کا بھی ہر طاقتور کہتے ہیں. تحریک انصاف کی جماعت کے بندہ اظہر خان خود گئے ہوئے. اس پہ آتا ہوں نا, اس پہ میں آتا ہوں. گزارش یہ ہے کہ بھائی اس کا علاج یہ ہے, اگر عوام تقسیم ہے, اداروں پہ اعتماد نہیں ہے, تو نئے الیکشن کرا دیے جائیں. نئے الیکشن کا تو انہیں اختیار ہے نا, یہ کرا سکتے ہیں. 4.5 سال میں جو کرنا تھا کر لیا, اب 6 مہینے میں کیا کر لیں گے؟ 6 مہینے میں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میرا آج کا ایک سوال بڑا اہم ہے, مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ کیا اگر اصولی طور پہ وہی اصول لگایا جائے تو راجہ پرویز اشرف نے اپنے ارادوں کا اظہار تو کر دیا ہے. ایک وقفے کے بعد بس یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ کیا قوم ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیجنا جو ہے وہ برداشت کر لے گی یا نہیں کرے گی. آصف علی زرداری صاحب سپٹمبر تک جو ہے وہ ایک عہدہ چھوڑنے کو تیار ہیں کہ نہیں تیار ہیں؟ ایجپٹ میں بہترین مثال. ایک وقفے کے بعد آپ کو آگ دیتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. بریک پہ جانے سے پہلے سوال یہی خان صاحب اٹھ رہا تھا, اس کا جواب آپ بھی 2 ٹوک نہیں دے رہے, کہ اگر ایک اور منتخب وزیر اعظم کو گھر بھیج دیا گیا تو اس کا فال آؤٹ کیا ہوگا؟ کچھ ہو سکتا ہے؟ گیلانی صاحب کے جانے سے تو کسی کے کان پہ جون تک نہیں رینگی, کوئی باہر نہیں نکلا, کچھ نہیں ہوا, مگر اس کا رد عمل آپ شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے مہر, ایسا نہیں ہے, چونکہ پیپل پارٹی نے اس کو ایکسیپٹ کیا اور یہ ایک ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انہیں ایک اچھا روایت قائم کی کہ ایک پرائم منسٹر جو الیکٹ پرائم منسٹر تھا اس کو کنٹمپٹ آف کورٹ میں گھر بھیج دیا گیا. میں تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں جن کو یہ ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے یا ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے اور کرپشن, تو اگر کرپشن میں سزا دے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا, کیونکہ یہی ہوگا کہ بھئی ایک بندہ جو پرائم منسٹر تھا یا کوئی بھی تھا اس پہ الیگیشن تھی کرپشن کیا, وہ ثابت ہو گیا, اس لیے اس کو گھر بھیج دیا. ابھی بھی پرویز اشرف کے متعلق یہی بات کی جا رہی ہے, تو بجا کے کنٹمپٹ آف کورٹ میں یا لیٹر کی وجہ سے اس کو گھر بھیجے تو بہتر ہے کہ وہ اس کو جو ان نے کرپشن کا الزام لگا ہے اس کے اوپر بات کی جائے اور اس کو کرے اور اس پہ گھر بھیج دے. تو میرے خیال میں اس پہ نہ تو عوام کو کوئی ریئیکشن ہوگا نہ پیپل پارٹی کو ریئیکشن ہوگا. دیکھیں اس وقت بھی ایک ایسا صورتحال میں آخر میں اس دن بھی ایسی صورتحال اس وقت شروع ہوئی تھی, کیونکہ صرف
گیلانی کو گھر جانے کی بات نہیں تھی. گیلانی کو اگر 26 اپریل کو بھیج دیتا زیادہ بہتر ہوتا, بجا کے اسپیکر کی رولنگ آنے کے بعد پارلیمنٹ کا ایک ٹکراؤ کی طرف جانے لگا تھا اور اس کو روک دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ تو ایک اچھا کام کیا. قراردادیں دیتے رہتے ہیں, گیلانی صاحب کے حق میں بھی دیں, ان سے کوئی فرق نہیں پڑا, ان قراردادوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑا. ایک سیکنڈ, بات کیا ہو رہی ہے؟ سوری میں کائنڈ آف لاسٹ دی پوائنٹ. کرپشن ہی کی تو بات ہو رہی ہے. سوئس کیس کیا ہے؟ کرپشن نہیں تو پھر اور کیا مخلوق ہے یہ؟ نہیں مگر لوگ بتاؤں کیا کہتے ہیں, لوگوں کا یہ ماننا ہے یہ جو لیٹر نہیں لکھا جا رہا ہے, یہ کیوں نہیں لکھا جا رہا ہے؟ تاکہ کرپشن کو ہائڈ کیا جائے, چھپایا جائے. وہ کہتے ہیں ثابت کر دیجئے نا, تو پھر لکھ دیں چٹھی, ثابت ہو جائے گا, آر یا پار ہو جائے گا. ڈر کس بات کا ہے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ اچھا, چٹھی لکھنے سے ایک بات جو سوال بار بار اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کو مہران گیٹ, بیکاز بار بار تحریک انصاف کا بھی نام اس میں آتا ہے, بار بار کہتے ہیں میاں صاحب بھی ادھر پھنس رہے ہیں اس لیے اس کو نہیں سنا جا رہا ہے, یہ گلے شکوے اٹھائے جاتے ہیں. مہران بینک کیس کے اندر بینک رپورٹس گم گئیں, کہاں گئیں, اس کے اوپر چیف جسٹس بہت اپسیٹ تھے. انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر ڈھونڈا بھی جائے, کس کی رسپانسبلٹی, پتہ لگا کہ سیکرٹری لا تب جسٹس ثاقب نثار تھے. انہوں نے کہا ان کو مدعو نہیں کر سکتے, یہ سٹنگ جج ہیں. نہیں ناقدین, نہیں بات سنیے نا, ناقدین پھر کہتے ہیں کہ ایک جج کو امیونٹی ہے اور وہ انڈرسٹوڈ ہے, تو ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کو امیونٹی نہیں ہے, اس کو سیک کرنی پڑتی ہے. امیونٹی کسی کو نہیں ہونی چاہیے. اگر وہ قانون توڑ رہا ہے تو اس کو کیوں امیونٹی؟ نہ جج کو, نہ جرنیل کو, نہ سیاستدان کو. پھر کانسٹیٹیوشن کو توڑنے کے لیے پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں صدر کو ہے, آپ کو ہے, آپ کے صدر کے, آپ یہ کہہ رہے ہیں صدر کو نہیں ہے, ہمارے صدر کو نہیں ہے, پاکستان کی صدر کی. آپ کرتے جائیں الیکشن ہر چیز کی امیونٹی ہے, لوٹ لیں ملک کو, اس کی بھی امیونٹی ہے, مسئلہ ہی نہیں. نہیں, آپ کی جماعت کا موقف کیا ہے کہ استثناء کسی کو نہیں ہونی چاہیے؟ بات یہ نہیں ہے, بات شہید ہونے کی اگر آپ میں ضرورت ہے تو آپ ہو جائیں شہید. دیکھیں آپ لوگ جو ہے, آپ بھی شہادت کے نام کے اوپر ہی جتنا جوش چاہے مائلج جذبہ آپ میں سے کسی کے پاس نہیں ہے سوائے ہمارے, لفاظی میں کیوں نہ جائے. آپ دکھائیں ایک شہید. آئی تھنک ہم بات کرتے ہیں کہ اس وقت کون شہید ہو رہا ہے, صرف ایک, اور وہ ہے عوام شہید ہو رہی ہے. تو پلیز لیٹس ناٹ گو انٹو, اگر آپ کو احساس ہے عوام کا تو آپ کہیں گے ہاں وہ شہید ہو رہی ہے اس پورے مسئلے میں, اور کوئی شہید نہیں ہو رہا. سو میاں صاحب کے پاس اس کے ایک حل ہے, 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, زرداری صاحب کو ایوان صدر سے نکال دیں, سب صحیح ہو جائے گا. آئی تھنک ہر چیز کی کوئی جڑ ہوتی ہے, لیکن زرداری صاحب کیا ان الیکٹڈ ایوان صدر میں گئے تھے, یہ سوال بھی اٹھائے کیا نہیں, مگر آسمار بابا عالمگیر صاحب معذرت کے ساتھ انہوں نے کینڈیڈیٹ مصر آپ کے سامنے ہے. آسمار صاحب سن لیجیے, مصر کے اندر آئین نہیں ہے, ادھر جو اب صدر بنا ہے اس کا آئین نہیں ہے, وہ پابند نہیں ہے. اخلاقی طور پہ اس نے مسلم بردرہڈ کے اپنے عہدوں سے ریزائن کر دیا کیونکہ وہ صدر بن گیا. ادھر تو آپ کا آئین اجازت نہیں دیتا. ایوان صدر کو سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے. اگر اس نے سیاسی اکھاڑا بنایا ہوا ہے تو مائنڈ یو پھر وہ پاورز اپنے ساتھ رکھتا, پریزیڈنشل پاورز جو جنرل مشرف کے پاس تھے, وہ پارلیمنٹ کو وہ پاورز نہیں دیتا. یہ میرے خیال میں کیا یہ آصف علی زرداری نے جب پاورز پارلیمنٹ کو دیے, مطلب اس کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے, اس کا مطلب ایز صدر ان کے پاس کوئی پاورز نہیں, انہوں نے سارے پاورز دے دیے. اس کو پاورز دیتی ہے, دوست یہ لاجک ہے. 18ویں ترمیم کے بعد تو تگڑا سارا وزیر اعظم ہی ہے نا. واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, سن لیں لاجک کیا, لاجک یہ ہے کہ دو پوزیشن, لاجک صدر کی مسلم لیگ نواز کو کرسی دے دے. نہیں ایک سیکنڈ, پاکستان جائے بھاڑ میں, لیکن ان کو کرسی دے دے تاکہ یہ بیٹھ جائے. بھاڑ میں کبھی نہیں کیا, ملک کے لیے کبھی اس طرح کی بات نہیں. اس میں دو ایشوز ہیں, ایک ہے صدر کا عہدہ اور ایک ہے چیئرمین کا عہدہ, جو ان کی پارٹی کے چیئرمین کا عہدہ ہے. ایک پہ جو ہے امیونٹی جو کہتے ہیں کانسٹیٹیوشن میں, وہ جو امیونٹی کا کانسیپٹ ہے کانسٹیٹیوشن میں, لیکن دوسرے پہ کیا ہے, دوسرے پہ تو نہیں ہے نا, دوسرے پہ تو کہیں نہیں رکھا گیا اس کے اوپر امیونٹی ہے. اب وہ فیصلے سن لیں, جب وہ کاغذات داخل کر رہا تھا تب آپ لوگ آبجیکٹ کر لیتے, تب آپ لوگ آبجیکٹ کر لیتے. چلے یا تو پھر یہ ابھی آپ کی, میں آپ کے جاوید ہاشمی بات کیسے سنی جاتی ہے, آپ لوگ آبجیکٹ لیں نا, آپ اپنی ٹرن پہ بات کر لیں. میں نے بھی پوچھا, جاوید ہاشمی بھی جب پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن رہے تھے, ان کا بھی یہ نقطہ تھا جب الیکشن کمیشن کو تب لکھنا چاہیے تھا جب ایم این اے بن رہے. ایک لاجک ہے, مجھے آپ خود سمجھا دیں یہ لاجک, اور پلیز اب انٹرپشن نہیں کریں. یہ کنسپچل, یہ بہت امپورٹنٹ ایک کنسپچل ایشو ہے. کیا ایک آدمی جو ایک پارٹی کو چلا رہا ہے, کیا اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ اس پارٹی کے ساتھ ہے یا اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ کسی اور کے ساتھ ہیں؟ وہ اس پارٹی کے ساتھ ہیں جناب. ایوان صدر میں پیپلز پارٹی کے, اگر اس کے تحت ایک سیکنڈ, جب اس کے تحت وہ کوئی فیصلے کرتا ہے, کیا اس کو امیونٹی ہے؟ اس ہی ابو دا لا نہیں ہے نا, اس میں تو امیونٹی نہیں ہے. تو یہاں کنفیوژن ہو گیا نا امیونٹی کا. کیوں کنفیوژن کر رہا ہے؟
लेकिन Nobody is above the law, then why is he above the law? Why is he एक above the इजाजत law? दीजिए। Why is he above the law? Of course he's above the law. एक इजाजत दीजिए, एक तब्दिया चाहिए मुझे। दाखिल कर रहा था, तब आप लोग या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या पाकिस्तान आपने फैसला किया 5 सितंबर तक। उस वक्त ये बीबी 5 सितंबर सवाल एक है, सवाल डायरेक्ट है आसमा साहिबा के 10 साल खत्म हो गए, अभी आपको ये शिक याद आई है में लेके आ रहे हैं? मियां साहब को ही लेकर आ रहे हैं कि आपकी लड़ाई कुर्सी की, आपकी लड़ाई हारून साहब एक बात बताइए, हारून साहब एक बात बताइए, हारून साहब एक बात बताइए, मुल्क में जितना कुछ हुआ है हमने देखा है, मुशर्रफ वर्दी में भी इलेक्शन लड़ सकता है, वो भी उसको इजाजत मिल जाती है। मुझे ये बताइए 2 सवाल, एक तो क्या अभी ही वक्त है कि इंसाफ के सारे झंडे गाड़े जाएं, पहला ये सवाल, और दूसरा आपसे अहम सवाल है कि अब कुछ ऐसी तज्जिए और ऐसी बातें खुल के होने शुरू हो गई जो पहले नहीं हो रही थी। भारत के भी जज ने जो एक बहुत तल्ख एक आर्टिकल लिखा है, जो हमारे यहाँ कुछ तज्जिया निगार कहते हैं कि बेसलेस है, मगर एट द सेम टाइम ऑल ओवर द वर्ल्ड एक तज्जिया दिया जा रहा है कि एक सिटिंग वजीर आजम को नहीं निकालना चाहिए था। क्या ये तजावुज है हदूद का कि नहीं है ये, और अगर ये एक रवायत बन गई तो कौन कौन इस मुल्क में मुतासिर होगा? देखिए गुजारे, ये मैं आपके सवाल का जवाब पहले दे चुका हूँ। इंसाफ न करने से मसले पैदा, इंसाफ करने से नहीं होते। आज तक तो बहुत कुछ गलत हुआ है, हम सब ने गलत किया है, नून लीग ने भी गलत किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया, फौज ने भी किया, ब्यूरोक्रेसी ने भी किया, मीडिया ने भी किया, मगर क्या गलतियां जारी रखी जाएंगी, उससे चीज़ें ठीक हो जाएंगी? अल गोर का किस्सा आपको मालूम है, धांधली का इल्ज़ाम था सीरियसली बुश पे, इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दे दिया गया तो चीज़ें सेटल हो गई। साहिब मामला जज नहीं होता, पीपल्स पार्टी जज नहीं हो सकती। अब रह गया किस्सा मेहरान बैंक का, तो ये बिल्कुल ठीक है, उसकी समाअत होनी चाहिए, इस पे जोर दिया जाना चाहिए, और केसों की भी समाअत होनी चाहिए। मगर देखिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर नहीं माना जाएगा तो बात आगे कैसे चलेगी? अच्छा फिर एक बात बताइए, क्या होगा, इसका जवाब दीजिए। ब्रेन ड्रेन होगा, बड़ी तेजी से हो रहा है, आपको मालूम है, डॉक्टर और इंजीनियर जा रहे हैं, और ब्रेन ड्रेन का लॉस इस तरह शुमार नहीं किया जा सकता, मगर बहुत बड़ा नुकसान है। डॉलर की कीमत और बढ़ेगी, डॉलर पहले कमजोर है, हम एक कमजोर सिक्के के मुकाबले में भी कमजोर है, कैपिटल फ्लाइट होगी, तो क्या इसका ये तो को हल तलाश किया जाए ना। अच्छा, और आइन के हुदूद के अंदर तलाश किया जाए, सियासतदान तलाश करें। कोई जरूरी है कि बाहर से मुदाखलत हो, मैं ये नहीं कहता कि इसका कोई दरमियाना रास्ता है, दरमियाना रास्ता हारून साहब नहीं 6 नुकात रास्ता हो सकता है, उसका वक्त गुजर गया। नहीं 6 नुकात सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, पार्लियामेंट के पास भेज दिया जाए अगर इस इशू को। आपके प्रोग्राम समेत मुस्तकिल 2 साल में कहता रहा नून लीग, और ये बैठ जाएं और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी बिठा लें, वजीर आजम और सदर भी बैठ जाएं, और कोई फार्मूला तय करें, मुल्क स्टेबल हो। स्टेबल जब तक न हो तरक्की नहीं करता मुल्क। लेकिन जब लोग एक दूसरे के साथ नहीं बैठते और बात नहीं करना चाहते और हर चीज सड़कों पे करना चाहते हैं, तो फिर मामला नेचुरली अदालत के पास जाएगा ना, और तो कोई फोरम नहीं, फौज के पास से नहीं। अभी आपको लगता है ये 3 बड़े बैठ जाएं, राजा परवेज, अशरफ आसिफ अली जरदारी, गुजर गया उसका, अब अदालत फैसला करेगी या इलेक्शन में फैसला होगा? Let the court decide, let the people decide. The question still remains over there. I'm going to take a very short break. The question still remains हो सकता है कि दरमियानी रास्ता है कि नहीं? दरमियानी रास्ता ये हो सकता है, ये बैठे और कबल अज वक्त इलेक्शन का, देखिए कितने 6-7 महीने 8 महीने रहते हैं, 3-4 महीने कबल अज वक्त करा लें, चीजें सेटल कर लें, वो सुलह की तो गुंजाइश हमेशा रहती है। फिर पीपल्स पार्टी जीत के आ गई तो क्या होगा, ये आके पूछेंगे। पीपल्स पार्टी नहीं जीत के आ गई। दरमियाने रास्ते मौजूद तो हैं। जाहिद खान साहब 6 नुकात सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे, एक उसमें इलेक्शन भी था, एक उसमें यह भी था कि इसका फैसला पार्लियामेंट में भेज दिया जाए, पार्लियामेंट फैसला करे एनआरओ अमल दरामद केस का खत लिखने के हवाले से। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन भी बना सकती है अपना फैसला एग्जीक्यूट करने के लिए, अटॉर्नी जनरल से भी या अपनी रजिस्ट्री से भी ये खत लिखवा सकती है स्विस अथॉरिटीज को। तो आपको लगता है कि ये वाली ऑप्शन जो हैं अगर ये इंप्लीमेंट की जाएं या सीख की जाएं तो मामला बेहतर हो सकते हैं? देखिए महर, ये दोनों बातें मुख्तलिफ है, इसके लिए भी एक साजगार माहौल होना चाहिए। अगर आप किसी की कनपट्टी पे बंदूक रखते गोली चलाने के लिए उसको कहते हो कि मैं गोली चलाता हूं, अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो कौन इस चीज़ को मानेगा? इसके लिए एक साजगार माहौल बनाना चाहिए, एक मिल बैठना चाहिए, जिस तरह हारून रशीद साहब ने कहा, ये सारी पार्टी मिलकर बैठ जाए और हुकूमत को कह दे और फिर हुकूमत ये सोचे कि इससे बेहतरी। लेकिन देखिए ना, ये जो फैसला है ये तो आवाम ने करना है ना,
کہ کس نے کیا جرم کیا کیا نہیں کیا، اور جب عوام کی عدالت میں جائیں گے تو وہ صحیح ججمنٹ تو وہ دیں گے کہ جو یہ حکومت میں رہے، موجودہ حکومت میں جو لوگ رہے ہیں، چاہے وہ اتحادی ہے چاہے وہ پیپل پارٹی ہے، تو اس کا احتساب تو عوام ہی کرے گا نا۔ اگر ہم یہاں بیٹھ جائے، ہم جج بھی بن جائے، ہم فیصلہ بھی کریں، ہم پولیٹیکل پارٹی بھی بن جائے، ہم یہ بھی کہیں کہ جی ہم الیکشن میں آئیں گے اور ہم جیت کے بھی آئیں گے، تو میرے خیال میں مسائل تو حل نہیں ہوں گے، تو مسائل تو بگڑتے جائیں گے نا۔ پھر ایک سیکنڈ خان صاحب عوام نے فیصلہ کرنا ہے، تو ہارون رشید صاحب کی بات درست ہے، عوام کے پاس جائیے، ارلی الیکشنز کال کیجئے۔ یہ کیوں ہم لوگوں نے ایک اور تماشا پھر بنایا ہوا ہے کہ آپ دیتے چلے جائیں وزرائے اعظم، ایک پہ دیں، بلکہ ایسے بھی دیں کہ جن کے اوپر ویسے ہی چارجز ہیں، جو ویسے ہی جن کے اوپر سوال اٹھتے ہیں، یعنی کہ قربان ہوتے چلے جائیں، اور اس کے اوپر آپ پوری کوئلیشن کو ایک تگڑا موقع مل جائے کہ بھئی دیکھو ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، حکومت کے ساتھ کیا ہوا ہے، آسمہ صاحبہ جیسے کہتی ہیں کہ جمہوریت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ایک آسان سی بات ہے، آپ جا کے یہ کہنا کہ جی حکومت چلے جائے، تو کیا آپ ان کو کیوں نہیں کہتے؟ اگر آپ بھی حوصلہ رکھے، آپ بھی برداشت کریں، اگر آپ نے اتنا برداشت کیا تو آپ بھی اور بھی برداشت کریں۔ یہ تو دیکھیں نا، دونوں سائیڈ سے بات ہوگی، اگر ون سائیڈ آپ بات کریں گے کس کو کہیں برداشت کرو؟ آپ کی اجازت سے یہ ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، اپوزیشن کوئی صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر اپوزیشن صبر و تحمل کا مظاہرہ نہیں کرتی تو اس ملک کے عوام کہاں جائیں؟ سفر تو وہ کر رہے ہیں نا۔ ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، سیریسلی میں کہہ رہا ہوں، ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ تحریک انصاف اور نون لیگ تحمل کا مظاہرہ کریں، اتنا عرصہ گزار لیا تو 6 مہینے اور گزر جائیں گے، لیکن نہ وہ صبر کا مظاہرہ کریں اور نہ آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں، تو جو عام آدمی ہے وہ کہاں جائے؟ الطاف حسین صاحب نے بھی میاں صاحب کو ہدایت دی ہے کہ جزر اتنا انتظار کر لیں، تھوڑا اور سے مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہی وہ بات کہ وہ مڈل کلاس کے ہیں تو ان کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے، تو مڈل کلاس کا بندہ اگر بہت چوری کرے تو وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ مطلب چور مڈل کلاس ایکسیپٹیبل ہے؟ کس قسم کی بات ہو رہی ہے؟ جس کے دیکھیں بات ساری ہے کہ چاہے یہ جو ایگزسٹنگ پرائم منسٹر ہے، چاہے یہ ہو چاہے وہ لاسٹ پرائم منسٹر ہو، اس کی چوری تو ماشاءاللہ تھی، اس کی بھی بات ہونی چاہیے نا۔ ایک سیکنڈ، آپ کو لگتا ہے کہ اسٹریٹجی ادھر یہ ہے کہ گیلانی کو گھر بھیجا، راجہ صاحب کو آفر کر دو، اس کے بعد بے شک جمشید دستی کو کھڑا کر دو ایز اے فائنل، یہ اسٹریٹجی ہے، قربان کرتے چلے جاؤ کہ پیپلز پارٹی جب تک الیکشن آئے، ان کو پتا ہے کہ یار یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے، ان کو پتا ہے کہ انہوں نے قربان ہونا ہے، انہوں نے قربان کرنے کے لیے اس کو سامنے کیا ہے، ان سب کو پتا ہے، اور یہ جو پوری کی پوری اسٹریٹجی ہے یہ شہادت کی اسٹریٹجی ہے۔ لیکن قربانی کے بکرے ہیں، گڈ نیوز، ایک سیکنڈ، لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، گڈ نیوز یہ ہے کہ عوام سیانی ہے، عوام کو پتا ہے کہ یہ ان کی قربانیوں کے جو ناٹک ہیں وہ اب نہیں چلیں گے، ان کو چاہیے ریزلٹس، ان کو چاہیے بجلی، گیس، روڈز، رستے، اسکول، ہسپتال، مطلب بیسک چیزیں۔ پنجاب میں دے دی ہیں سب کو یہ؟ دیکھیں حالات ماشاءاللہ پنجاب میں بہتر ہیں بنسبت دوسرے پروونسز کے، میں تھوڑا زیادہ گھومتی ہوں سارے پروونسز، پنجاب میں حالات بہتر ہیں ہارون صاحب؟ دوسرے پروونسز کیا بہتر ہے؟ مطلب 19-20 کا فرق ہوگا؟ بہتر کیا پولیس ٹھیک ہے؟ نہیں ہے، پٹواری ٹھیک ہے؟ نہیں دیکھیں پولیس ٹھیک ہے، پٹواری ٹھیک ہے، انالیسس ہوتی ہے نا، انالیسس پھر ایک پارٹی کی نہیں انالیسس ہوتی ہے۔ لیٹس ٹاک اباؤٹ انالیسس۔ انالیسس یہ ہے کہ بہت 4 ڈفرنٹ پروونسز ہیں، 2 ٹیریٹریز ہیں، آپ اگر ساروں میں کمپیئر کریں، لا اینڈ آرڈر، انفراسٹرکچر، ایوری تھنگ پٹ ٹوگیدر۔ ایک بات کریں، انصاف کی بات کرتے ہیں نا، ہٹنا چاہیے زرداری صاحب کو، آپ کو 5 ستمبر تک فیصلہ دے دینا چاہیے۔ آپ کے اوپر بھی جو الزام ہے نا سٹے آرڈر کا اور 2 نشستوں سے شہباز شریف صاحب کے اوپر انصاف نہ ہونے کا، فیصلے چینج ہونے کا، آپ کو بھی اس کو ونس اینڈ فار آل جا کے پھر جانا چاہیے کہ بھی ہمیں کلیئر کرو ایک دفعہ جا کے، کیوں نہیں کرتے؟ دیکھیں ہم نے ہمیشہ آئین کی بالادستی کی بات کی ہے اور آئین اور قانون کو سامنے رکھتے ہوئے کام کیے، ہم نے کبھی کوئی اور کام نہیں کیا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی کوئی اور بات بہتر کر رہا ہے تو پھر آپ عوام کا فیصلہ سن لیں۔ عوام کا فیصلہ میرے خیال میں یہی ہونا چاہیے کہ دیکھ لیا انہوں نے کس طرح سے یوز کیا جا رہا ہے، ان کا مینڈیٹ غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے۔ یہ مینڈیٹ ہے نا، یہ مینڈیٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ مینڈیٹ کو غلط طریقے سے یوز کیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کو جو ایک راجہ رینٹل دیا جا رہا ہے، نیکسٹ کس کو دیں گے؟ نیکسٹ کس کو قربانی کا بکرا بنائیں گے؟ میرے خیال میں 2 سوال ہیں، کسی ایم این اے کو، کسی پارلیمنٹیرین کو اس طرح ریڈیکیول نہیں کیا کرنا چاہیے۔ 2 سوال آپ سے ڈائریکٹ پوچھنا، آسمہ صاحبہ ایجوکیٹڈ ممبر ہے، 2 سوال آپ سے ڈائریکٹ پوچھنے ہیں، 2 سوال ڈائریکٹ پوچھنے ہیں۔ ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگلے مہینے جو ٹائم جتنا دیا ہے راجہ صاحب کو، وہ جواب ان کا کیا ہے ہمیں پتا ہے۔ میں نے کہا اخباروں کی زینت بن گئی، انہوں نے کہا گیلانی اور مجھ میں کوئی فرق نہیں ہے، میرے پارٹی کا موقف سب جانتے ہیں، نہیں لکھوں گا خط۔ میں آپ سے بس یہ جاننا چاہتی ہوں، صدر مملکت آصف علی زرداری 5 سپٹمبر تک ایک عہدہ خالی کر دیں گے؟
دیکھیں لیٹ دا ٹائم کم اور دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کون سا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کیا آصف علی زرداری دیکھیں ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے, ہم کسی پر الزام نہیں لگا رہے, ہم صرف جسٹس چاہتے ہیں, ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ سلیکٹیو جسٹس جو پاکستان میں شروع ہوئی ہے سارے کیسز پیپل پارٹی کے نکل رہے ہیں اور کسی کے کیس نہیں نکل رہے ہیں, اور جو سارے ملک میں فرشتے بیٹھے ہوئے کسی جنرل کا نہیں لکھ رہا, کسی اور سیاستدان کا نہیں نکل رہا. افسوس کی بات ہے اگر پیپل پارٹی نے بھی جب اس عدلیہ کے لیے اسٹرگل کی تھی, کیا اس دن کے لیے اسٹرگل کی تھی؟ از دس گوئنگ ٹو ٹیک یو فار اے بیٹر ڈیموکریسی؟ Is this going to take you for a better Pakistan? یہاں پر کوئی جنگ صرف کرسی کی ہے اور What have you done to take us towards a better democracy, madam? جتنی قربانی عامریت میں بجلی تھی, آمنی میں مہنگائی کم تھی, عامریت میں عام آدمی کی بزنس چل رہی تھی, بزنس میں بنگلہ دیش اور ملیشیا نہیں بھاگ رہا تھا. میں آپ کو بھی ایسے خطاب کر سکتی ہوں میڈم اینڈ بی بی, لیکن میں بھی آپ کو یہ کہہ سکتی ہوں کہ پنجاب میں جو رائٹس ہوئے ہیں اور جو سول وار کی شکل ہوئی ہے جسٹ فار بجلی کے لیے, نہیں پاکستان میں بجلی 20 گھنٹے نہیں ہے, کسی میں طریقہ نہیں ہے. آپ اپنے ٹائم پر بولے, مجھے بتائیں بلوچستان اور کے پی میں جو لوگ مر رہے ہیں تو ہم کس کے پاس جائیں جسٹس کے لیے؟ آپ ہی نے ان کو مروایا ہے, آپ کی پالیسیز نے ان کو مروایا ہے. مائنڈ یو آپ کی نہیں, آپ کے سابقہ مشرف جس کے ساتھ آپ پارٹی میں تھی انہوں نے مروایا. آگے چلے, آپ کے پاس جواب ہی نہیں. آپ کی پالیسی ہے, کسی اور کی, امریکہ کی پالیسی ہے, جاپان کی پالیسی ہے, جرمنی کی پالیسی, اگر یہ پلیز لیٹ می اسپیک, اگر یہ صوبائیت کو آپ نے فروغ دینا ہے پنجاب کو جو 60% پاکستان کا, کیا بجلی صرف پنجاب میں will you let me talk? پنجاب کو بجلی کم دی جا رہی ہے, یہ تو واقعہ ہے. آپ لوگ کمال کرتے ہیں, بیٹھ کے آپ لوگ باتیں کرتے ہیں, بیٹھ کے باتیں کریں گے, کھڑے ہو کے باتیں کریں, جائیں بلوچستان میں جائیں, فاٹے میں فاٹا بھی جائیں اور لوگوں کو دیکھیں کہ لوگوں کی کیا حالات ہیں. صرف پنجاب میں بجلی نہیں ہے, سارے پاکستان میں بجلی نہیں ہے. تو اگر پنجاب اس کو استعمال کرتا ہے ڈیٹا کا مسئلہ ہے, ایک ووٹ بینک کے لیے کیا یہ رائٹس کرتے ہیں لوگوں کے مالوی صاحب بریکنگ نیوز دے رہی ہے, بریکنگ نیوز جی جناب ہماری ویکنیس ہے کہ بات یہ کہ صرف پنجاب میں نہیں ہو رہی ہے جو پروٹیسٹ بجلی کے لیے, سندھ میں بھی ہو رہی ہے اور روڈ بلاک ہو رہے ہیں, پیسفلی ہو رہے ہیں, لیکن مگر گھر جلائے جا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور آپ کی وہ غلط ہے. لیکن پبلک پراپرٹی کو نقصان نہیں ہونا چاہیے, بالکل, اور وہ پیسفل ہونا چاہیے. آسما جی آپ کو ایشوز ہائی لائٹ کر رہی ہے. آسما جی ایک سیکنڈ, اگر یہ ایشوز آج نہ ہوتے نا تو جو ویکیوم پیدا ہوا ہے نا وہ مجال ہی کسی کی نہیں ہے کہ اس ویکیوم کو پورا کرتے ہیں, مجال ہی نہیں ہے کہ جو فیصلے پارلیمنٹ میں ہونے ہیں وہ آ کے ادھر ہو رہے ہوتے سپریم کورٹ میں. شروع میں کہا کہ اس نازک حالات میں کیا اس کو ملک میں جو ہم یہ کر رہے ہیں تو کیا یہ ملک کے مسائل کو حل کرے گا؟ کیا یہ ملک کے مسائل کو حل کرے گا؟ آپ 3 مہینے میں 5000 میگاواٹ بجلی پیدا ہو سکتی ہے چھوٹے یونٹ سے. خان صاحب زاہد خان صاحب مجھے بات بتائیے, یہ 2 الزام لگائے جا رہے ہیں, ایک آسما صاحبہ نے کہا سلیکٹیو جسٹس, دوسرا یہ کہا جا رہا ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارا ایک ادارہ جو ہے اٹس پلینگ ٹو دا گیلریز. ڈو یو تھنک یہ بات صحیح ہے؟ دیکھیں مہر, جس طریقے سے میں نے بات کی کہ اگر ایسے صورتحال رہی تو ڈیوائڈنگ تو ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں عوام میں بھی ہے رائے ڈیوائڈ ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ زیادتی ہو رہی ہے, لائر میں بھی ایسا ہو رہا ہے. تو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھے, ارون رشید صاحب نے تو بات اچھی کی, لیکن پھر اس نے کہا کہ جی یہ برداشت کرے. دیکھیں دونوں کیوں نہیں برداشت کرتے, دونوں پولیٹیکل سائڈ کیوں نہیں برداشت کر رہے اور آپس میں بیٹھ کر ایک مسئلے کا حل کیوں نہیں نکالتے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں, آپ ڈیلیور کیوں نہیں کرتے جناب؟ جی دیکھیں ایک بات سن لینا مہر, یہ تو سب نے دیکھا ہے کہ کس نے کیا ڈیلیور کیا. بہت سارے وقت دیکھے, ابھی وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ہماری تاریخ ہے, یہ بھی تاریخ ہے کہ سپریم کورٹ پہ اٹیک ہوا ہے, یہ بھی تاریخ ہے کہ صوبوں کے خلاف بھی ایک بات ہوئی ہے, یہ بھی تاریخ ہے کہ دہشت گردی کہاں سے پنپ رہی ہے. یہ ساری تاریخیں ہیں, اس کو اگر ہم دہرائے دیکھیں کوئی راستہ نکالنا ہوگا. جب بھی آپ تفہیم کے لیے آپ راستہ نہیں نکالو گے, ایک سائڈ کو لے پریشرائز کرو گے, ایک سائڈ کو دباؤ گے, تو اس کے دباؤ میں پھر یہی چیز ہوگا کہ رائے ڈیوائیڈ ہوگی. میرا آپ کے ساتھ کوئی سیاسی پارٹی چلنے کو تیار نہیں ہے. وہ آپ نے تو گرینڈ الائنس کی بات کی ہے اگلے الیکشن کی, آپ سے گرینڈ الائنس کرے گا کون؟ ڈیپٹی پرائم منسٹرز اور اس طرح کی باتیں نہیں کرتے. اہم سوال آپ تینوں سے باری باری بس جواب.
आसिफ अली जरदारी को चेयरमैनशिप का ओहदा छोड़ दें और राजा साहब खत लिख दें, इस मुल्क के मसाइल हल हो जाएंगे? नहीं, मसाइल नहीं हल होंगे, पेशरफ्त होगी बेहतरी की तरफ। पेशरफ्त हो जाएगी। मसाइल ये नहीं है जी, ये असल मसाइल इन्होंने कभी खत लिखना ही नहीं है। इन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ अवाम के साथ धोखा करना है और नाटक करना है जमहूरियत का। जमहूरियत ये नहीं है, जमहूरियत नाम है डिलीवरेंस का। आप अपनी बात करें ना, आप बता दीजिए बीबी, अगर आप ये दो काम कर लेंगी, क्या आपको लगता है कि हुकूमत में आपकी बात हो रही है, अगर आप कहते हैं कि पेशरफ्त हो जाएगी, मामला बेहतर हो जाएंगे? देखिए, एक ओहदा छुड़वा दें, खत लिख दें। देखिए, बात इसकी नहीं है खत लिखने की, बात उस वक्त भी ये कंटेस्टिंग पॉइंट था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन आसिफ अली जरदारी के लिए बदल जाता है? क्या आज आसिफ अली जरदारी जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट है पाकिस्तान का, कोई बैकडोर से नहीं आया, वोट लेकर आए, क्या उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाता है? बैकडोर से ही आप प्रूफ कर दें जी, ये तो आपने बहुत बड़ी बात कर दी, आप प्रूफ कर दें कि कौन से बैकडोर से आया। यानी पाकिस्तान के अवाम किया जाता तो नहीं आ सकते थे। नाउ दिस, ये इसको आप इनके साथ एक अलग प्रोग्राम करके इनसे पूछ लें कि इनके पास वो कौन सा जरिया है कि वो पाकिस्तान के अवाम से वोट लेकर नहीं आए और किस बैकडोर से आए, वो ये बता सकते हैं। लेकिन हमारे हिसाब से तो पाकिस्तान की असेंबली ने उनको वोट दिया है एंड ही इज एन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर आज जेरी होती तो क्या वो प्रेसिडेंट बन सकते थे? नो, Absolutely not. कौन बैक डोर से आए, कौन फ्रंट डोर से आए? अगर फौजी हुकूमत ने मुस्लिम लीग न तोड़ी होती तब भी नहीं आ सकता था। यकीनन ये कहना गलत ना होगा, जमहूरियत रोज का ही एहतसाब है, रोज डिलीवरेंस का ही एहतसाब है। कौन बैक डोर से आया, कौन फ्रंट चैनल से आया है, ये तो देखना भी बाकी है। बहुत सी रियलिटीज हम सबको भी पता है। अगले इलेक्शंस कितने करीब हैं या कितने दूर हैं अब नहीं कहा जा सकता। मेहर बुखारी को इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।